बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसमें गैर मुतमक्किन के बारे में कि इसमें गैर मुतमक्किन की कितनी किस्में हैं और कौन कौन से हैं। इसमें गैर मुतमक्किन पहले हमने पढ़ा था कि इसमें मुतमक्किन वो मुअरब होता है अगर वो तरकीब में वाक़ हो, और इसमें गैर मुतमक्किन मबनी होता है। इसमें गैर मुतमक्किन का मतलब कि जो एराब को जगह नहीं देता, वो इसम जो एराब को जगह नहीं देता, जिस पर एराब जारी नहीं हो सकता। इसमें गैर मुतमक्किन की अक़साम, इसमें गैर मुतमक्किन या मबनी की 8 किस्में हैं। इसको हम इसमें गैर मुतमक्किन भी कह सकते हैं और इसमें मबनी भी इसको हम कह सकते हैं। तो इसके 8 किस्में हैं। नंबर 1 मुज़मरात, नंबर 2 अस्माए मौसूला, अस्माए इशारा, अस्माए अफ़आल, अस्माए अस्वात, अस्माए ज़ुरूफ़, अस्माए किनायात, मुरक्कब बिनाई। ये 8 किस्में हैं। इनको हम तफसील से पढ़ेंगे एक एक करके, और इनकी जितनी भी किस्में हैं वो सारे हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो आज हम बात करेंगे मुज़मरात के बारे में। मुज़मरात की 5 किस्में हैं। मुज़मरात की 5 किस्में। सबसे पहले हम मुज़मरात के बारे में बात करेंगे। मुज़मरात क्या चीज़ है? मुज़मरात ये मुज़मर की जमा है, और ये मुज़मर ज़मीर को कहते हैं। मुज़मर ज़मीर को कहते हैं, और ज़मीर उस इसमें मारिफा को कहते हैं जो मुखातब, मुतकल्लिम या गायब पर दलालत करे। वो इसमें मुखातब यानी वो इसमें मारिफा जो मुखातब, मुतकल्लिम या गायब पर दलालत करे। ठीक है, यानी ये कुछ अस्मा हैं जो कि मुखातब के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, और जो गायब के लिए और मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो इसकी 5 किस्में हैं। नंबर 1 मरफू मुत्तसिल, मरफू मुनफसिल। नंबर 3 मंसूब मुत्तसिल, नंबर 4 मंसूब मुनफसिल, और नंबर 5 मजरूर मुत्तसिल। ये 5 किस्में हैं मुज़मरात की। अब एक एक को हम तफसील से पढ़ेंगे। ज़मीर मरफू मुत्तसिल, ज़मीर मरफू मुत्तसिल कौन सा ज़मीर होता है? यानी फ़ाइल की वो ज़मीर जो फ़ेल से मिली हो। 14 है। फ़ाइल की वो ज़मीर जो फ़ेल से मिली हो, ये 14 है। मतलब मरफू मुत्तसिल ये वो ज़मीर है जो फ़ाइल की जगह पर इस्तेमाल होता है, और अगर ये फ़ेल से मुत्तसिल हो तो इसको ज़मीर मरफू मुत्तसिल कहेंगे। अगर फ़ेल से मुनफसिल यानी अलग हो तो फिर इसको हम ज़मीर मरफू मुनफसिल कहेंगे, जो कि नीचे आ रहा है। अच्छा, पहले हम ज़मीर मरफू मुत्तसिल ये 14 किस्में पढ़ेंगे। जैसे ज़रबतो, ज़रबना। यहाँ पर ज़रबतो तो ज़मीर जो है ये फ़ेल से मिला हुआ है। ज़रबा असल में फ़ेल ज़रबा है, तो ज़रबा से जब आखिर में तो ज़मीर मिल गया तो ज़रबतो बन गया। ज़रबना यहाँ पर ना ज़मीर है। ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबता में ता ज़मीर, ज़रबतुमा में तुमा ज़मीर। ये इन सब में ज़मायर है। ठीक है, ये हम डिटेल से सरफ़ में पढ़ते हैं, इल्म-ओ-सर्फ़ में, लेकिन यहाँ पर भी इतना आप जहन में रख लें कि इन सब में ज़मायर है। ठीक है, ये लेकिन ये वो ज़मायर है जो फ़ेल से मुत्तसिल हैं। ठीक है, मुत्तसिल इनकी साथ आए हैं, तो इनको हम ज़मीर मरफू मुत्तसिल कहते हैं। तो यहाँ पर जब हम तरकीब करेंगे ज़रबतो, तो ज़रब फ़ेल तो ज़मीर फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। ज़रबना, ज़रब फ़ेल ना ज़मीर फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। या जैसे कि ज़रबा, ज़रब फ़ेल इसमें ज़मीर फ़ाइल, इसमें एक ज़मीर है छुपा हुआ। ये हम इल्म-ओ-सर्फ़ में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तफ़सीर से, वहाँ पर आप इंशाअल्लाह समझेंगे। तो ज़रबा में हुआ ज़मीर है वो हम निकाल देते हैं, इसमें ज़मीर है, तो वो ज़मीर फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। अब आते हैं ज़मीर मरफू मुनफसिल की तरफ, यानी फ़ाइल की वो ज़मीर जो फ़ेल से जुदा हो। 14 है, ये भी 14 है, वो भी 14 थी, ये भी 14। तो जो फ़ेल से जुदा हो, अना नहनु, अंता अंतुमा, अंतुम अंती अंतुमा, अंतुन्ना, हुआ हुआ, हम हिया हुमा, हुन्ना। ठीक है, अना इनके माने ज़रब तो मैंने मारा, ज़रबना हमने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतुमा तुम दोनों ने मारा, ज़रबतुम तुम सब ने मारा, ज़रबते तुम एक औरत ने मारा, ज़रबतुमा तुम 2 मर्दों ने मारा, ज़रबतुन्ना तुम सब तुम 2 औरतों ने मारा।
ضربتن تم سب عورتوں نے مارا، ضربا مارا اس ایک مرد نے، ضربا مارا ان دو مردوں نے جو غائب ہے، ضربو مارا ان سب مردوں نے، ضربت مارا اس ایک عورت نے، ضربتا مارا ان دو عورتوں نے، ضربنا مارا ان سب عورتوں نے۔ تو دیکھیے یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی انا نحن، انا مانا میں، نحن ہم، انتا آپ، انتما تم دونوں، انتم تم سب، انتے آپ ایک عورت کے لیے، انتما دو عورتوں کے لیے، انتنا سب عورتوں کے لیے، تم سب عورتیں، ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے یاد کر لینا ہے، اور ترجمہ اگر ابھی آپ کو نہ آئے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ علم صرف میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن الفاظ آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ یہ ضمائر ہے۔ ٹھیک ہے، تنبیہ، ضمیر مرفوع علاوہ فاعل کی دوسرے مرفوعات کے لیے بھی آتی ہے۔ ضمیر مرفوع یہ فاعل کے علاوہ دوسرے مرفوعات کے لیے بھی آتی ہے، جیسے کہ مبتدا کی جگہ پر آ سکتی ہے یہ ضمیر۔ یہاں آسانی کے لیے صرف فاعل کا ذکر کیا گیا ہے، صرف فاعل یہاں پر ذکر کیا کہ فاعل کی جگہ پر جب آئے۔ اچھا، اب تیسری قسم ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب متصل یعنی مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہو 14 ہے۔ مرفوع منصوب کی وہ ضمیر جو فعل سے، مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہو، جیسے کہ ضربنی، ضربنا، ضربکا، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکنہ، ضربہو، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہنہ۔ تو یہاں پر یہ اس کو ہم ضمیر منصوب کہتے ہیں، اوپر ہم نے ضمیر مرفوع کہا تھا۔ یہاں پر مرفوع اس لیے کہا تھا کہ وہ حالت رفع میں واقع ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا اعراب رفع ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہم مرفوع کہتے تھے۔ یہاں پر منصوب، منصوب اس لیے کہ یہاں پر جو یہ ضمیر ہے یہ حالت نصب میں واقع ہوگا، اس کو ہم منصوب کہتے ہیں۔ ضربنی، ضربنا۔ اچھا، ترکیب ضرب فعل، اس کا ترکیب یوں کریں گے، ضرب فعل اس میں ضمیر ہوا، اس کا فاعل، ضرب اس میں ایک ضمیر ہے تو وہ ضمیر اس کا فاعل ہے، اور نون یہاں پر ضربنی، یہ نون جو ہے نا، یہ نون وقایا کا اس کو ہم کہتے ہیں، تو ترکیب جب یہ آئے تو ہم اس کو ہم کہیں گے کہ نون وقایا۔ اور یا ضمیر متکلم مفعول، یا ضمیر متکلم مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے، تو یا ضمیر یہاں پر یعنی مفعول ہے۔ اس کا ترکیب جب ہم کریں گے، ضرب فعل اس میں ضمیر فاعل، نا ضمیر مفعول، ٹھیک ہے، نا ضمیر مفعول، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ضرب کا، ضرب فعل اس میں ضمیر فاعل، کاف ضمیر مفعول، تو فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اسی طرح یہ ان سب کی ترکیب ہم کر لیتے ہیں اس طرح۔ اچھا، اب ضمیر منصوب منفصل، وہ تو ضمیر منصوب تھا لیکن متصل تھا، فعل سے ملا ہوا تھا، اور یہاں پر یہ ضمیر منصوب منفصل ہے، یعنی فعل، یعنی مفعول بھی، مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہو، مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہو 14 ہے۔ ایا یا ایانا، ایاک، ایاکما، ایاکم، ایاک، ایاکما، ایاکن، ایاہم، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ ایا یا ایانا، ایا یا خاص ہم، ایاک، ایانا خاص میں، ایا یا ضرب تو خاص میں نے مارا، ایانا فعلنا خاص ہم نے یہ کام کیا، یا ایاکا جیسے کہ ہم کہتے ہیں ایاکا نعبد خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاکما، اور اس طرح ان سب کی ایاکما تم دونوں کے لیے آتا ہے، ایاکم سب کے لیے، ایاکی ایک عورت کے لیے، ایاکما دو عورتوں کے لیے، ایاکن سب عورتوں کے لیے، ایاہو اس ایک غائب مرد کے لیے، ایاہما دو غائب مردوں کے لیے، ایاہم ان سب غائب مردوں کے لیے، ایاہا اس ایک عورت کے لیے، ایاہما ان دو عورتوں کے لیے، ایاہن ان سب عورتوں کے لیے۔ اچھا،
ضمیر منصوب علاوہ مفعول کے دوسری منصوبات کے لیے بھی آتی ہے، یہاں آسانی کے لیے صرف مفعول کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات جو کہ یہاں پر کا یعنی مفعول کی وہ ضمیر، تو یہ صرف مفعول کے لیے استعمال نہیں ہوتا ضمیر منصوب، بلکہ یہ مفعول کے علاوہ دوسرے منصوبات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں آسانی کے لیے صرف مفعول کا ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، ضمیر مجرور متصل، اب ضمیر مجرور پانچویں قسم کی طرف آتے ہیں، یہ بھی 14 ہیں، اور یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جس پر حرف جر داخل ہو، دوسرا وہ جس پر مضاف داخل ہو۔ ضمیر مجرور بحرف جر، ضمیر مجرور بالاضافت، تو یعنی وہ ضمیر جو کہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو، ضمیر مجرور بحرف جر، جیسے کہ لی لنا، لکا لکما لکم لکی لکما لکننا لہو لہما لہم لہا لہما لہننا۔ لی لام جارہ یا ضمیر اور یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم قلی مجھے بتاؤ، تو لی لام حرف جر یا ضمیر جو ہے نا مجرور ہے، لنا لام جارہ ہے، نا ضمیر مجرور ہے، اپنے طرف ایک چیز کی نسبت کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، لنا ہمارے لیے، لکا تمہارے لیے، لکما تم دونوں کے لیے، لکم تم سب، لکے آپ ایک عورت کے لیے، لکما تم دو عورتوں کے لیے، لکننا تم سب عورتوں کے لیے، لہو اس مرد کے لیے، لہما لہم لہا لہما، یہ سب اسی طرح کے ہیں۔ یہ آپ نے ان سب کو یاد کر لینا ہے، یہ بعد میں بہت کام آئیں گے۔ ضمیر مجرور با اضافت، یعنی وہ ضمیر جو کہ جس کی طرف اضافت کی گئی ہو، ٹھیک ہے، اضافت کی وجہ سے وہ مجرور ہوں، جیسے کہ داری مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، اضافت کی وجہ سے یہ مجرور ہے۔ دارنا دارو کا، داری میرا گھر، دارنا ہمارا گھر، دارو کا تمہارا گھر، دارکم تم دونوں کا گھر، دارکن تم سب کا گھر، دارو کی تم ایک عورت کا گھر، دارکما تم دو عورتوں کا گھر، دارکن تم سب عورتوں کا گھر، دارہو اس ایک مرد کا گھر، دارہما ان دو مردوں کا گھر، دارہم ان سب مردوں کا گھر، دارہا اس ایک عورت کا گھر، دارہما ان دو عورتوں کا گھر، دارہن ان سب عورتوں کا گھر، ٹھیک ہے۔ اب فائدہ، کبھی جملہ سے پہلے ضمیر غائب بغیر مرجع کے واقع ہوتی ہے، کبھی کبھی ضمیر جملے سے پہلے واقع ہوتی ہے لیکن بغیر مرجع کے۔ ضمیر کے لیے مرجع پہلے ذکر ہونا ضروری ہے کہ جب ہم ضمیر ذکر لائیں گے تو اس کے لیے پہلے کوئی مرجع ہو تو تب ہم ضمیر لا سکتے ہیں، اگر کوئی مرجع نہ ہو تو ضمیر ہم کس طرح ذکر کریں گے۔ لیکن بعض دفعہ جملہ سے پہلے ضمیر غائب بغیر مرجع کے واقع ہوتی ہے، بس اگر وہ ضمیر مذکر کی ہو تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں، اور اگر ضمیر مؤنث کی ہو تو ضمیر قصہ، ضمیر شان ضمیر قصہ، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ترکیب میں بعض جگہوں پر یہ آئیں گے، وہاں پر ہم کہیں گے کہ یہاں پہ یہ ضمیر شان ہے یا ضمیر قصہ ہے، اور اس ضمیر کے بعد کا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے، اس ضمیر کے بعد ایک جملہ ہوگا، وہ جملہ اس کی تفسیر کرے گا، جیسے کہ انہ زید قائم، تحقیق شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے، انہ زید قائم، تو یہاں پر انہ جو ضمیر ہے، یہ ضمیر اس کا کوئی پہلے اس کا مرجع ذکر نہیں ہے، یہ ہم کس کے بارے میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہ زید قائم، یقیناً یہ تحقیق اور تحقیق کے لیے آتا ہے، تحقیق شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے، وَإِنَّهَا زَيْنَبٌ قَائِمَةٌ، اور تحقیق قصہ یہ ہے کہ زینب کھڑی ہے، قصہ یہ ہے کہ زینب کھڑی ہے، تو اس کو ہم ضمیر شان اور ضمیر قصہ کہتے ہیں، آپ اتنا ہی آپ سمجھ لیں تو کافی ہے۔ اچھا، تو آج ہم نے بات کی ضمیر کے بارے میں، ضمیر کے 5 قسمیں ہم نے پڑھ لیے، تو اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اسماء موصولہ کہ اسماء موصولہ کون کون سے ہیں اور یہ کتنے ہیں، تو یہ ضمائر آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینے ہیں، اگر ایک دفعہ میں یاد نہ ہو، 2 دن میں یاد کر لے، 3 دن میں یاد کر لے، لیکن یاد کرنا ضروری ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر لیں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکے،
اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔